बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज सारा दिन एक आर्टिकल जो कि अमेरिकन अखबार में एक में छपा, ग़ालिबन न्यूयॉर्क टाइम्स में, उस पर वो ज़ेर बहस रहा और उसके मुख्तलिफ पहलू जिनमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान का भी जिक्र है उस पर बात करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल फरवरी में अमेरिका ने जब तालिबान के साथ माहिदे पर दस्तखत किए जिसके ज़रिए ये तय हुआ कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से 1 मई तक अपनी अफवाज निकाल लेगा, यानी इस साल 1 मई तक, और दूसरी तरफ तालिबान ने वादा किया कि वो किसी दहशतगर्द ग्रुप को यहाँ नहीं टिकने देंगे और वो इजाज़त नहीं देंगे कि कोई भी दहशतगर्द ग्रुप जो है वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन से किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करे। अब चीज़ यह है कि एक तरफ तो अमेरिका ने माहिदे की तमाम शिकों पे अमल नहीं किया। अमल करना था वो ये था कि अफ़गानियों का यानी अफ़गान तालिबान जो हैं इनका नाम दहशतगर्दों की लिस्टों से निकलवाना था। यूनाइटेड नेशन में वो लिस्टें हैं, लेकिन अमेरिका ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। वो सफ़र करना चाहते हैं, सफरी आज़ादी उनको नहीं है। वो ये सारे काम जो हैं जो कुछ भी अमेरिका ने करना था वो नहीं किया। और जो कैदी छोड़ने थे वो भी अशरफ गनी ने, आपको याद होगा कि कई महीने लटकाए रखा और उसके बाद कैदी छोड़े। नतीजा ये कि इस तरह के जो वाक़यात होते रहे उनकी वजह से जो मुज़ाकरात थे वो डिले का शिकार हुए, उनमें ताख़ीर होती गई। और फिर अशरफ गनी भी मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखता था, इस वजह से कि उसका ख्याल था कि उसकी सदारत जाती रहेगी, लिहाजा वो अपने मकासद के लिए वो भी बातचीत नहीं करता। नतीजा ये कि आज अमेरिका धड़ाधड़ इनखला कर रहा है और अफ़गानिस्तान में कोई मामला तय नहीं पाया, कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आती कि वहाँ पे अमन अमान कायम किया जा सके। अब अमेरिका ने चूँकि तालिबान के ख़िलाफ़ कुछ न कुछ करना है, क्योंकि वो ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वहाँ पे तालिबान की हुकूमत वापस आ जाए, और उसकी कोशिश होगी कि अशरफ गनी की हुकूमत को वो हर तरह से सपोर्ट करे, बावजूद इसके कि खुद निकल गए वहाँ से। तो वो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स का भी इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। उसके साथ साथ वो पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ये दाएँ बाएँ जो उनके आस पास मुल्क हैं जिनकी सरहदें मिलती हैं अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि कोई बेसिस उनको मिल जाएँ जहाँ वो अपनी अफवाज, एयरफोर्स वगैरह, अपनी फायर पावर, ड्रोन, ये चीज़ें रख सकें और अशरफ गनी की हुकूमत को मुकम्मल तौर पे फायर पावर दी जा सके, उसको सपोर्ट दी जाए। अब एक तरफ तो अमेरिका ने जब तालिबान से मुज़ाकरात कर लिए तो भाई दहशतगर्द हैं तो दहशतगर्दों से आपने मुज़ाकरात क्यों किए? आपने माना कि वो दहशतगर्द नहीं है, एक पार्टी है, आपने उनसे मुज़ाकरात किए और उधर उनका दहशतगर्दों की लिस्ट से नाम नहीं निकाल रहे जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की हैं। ये वो बहाना है जिसको लेके उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी अफ़गानिस्तान में अलकायदा आज भी मौजूद है और तालिबान के दिन ब दिन उनके साथ गहरे ताल्लुकात बनते जा रहे हैं। अब ये तालिबान के साथ गहरे ताल्लुकात, जबकि तालिबान बार बार इस चीज़ से इनकार कर रहे हैं और वो तरदीद करते हैं कि यहाँ पे ना तो अलकायदा है और ना ही हमारे कोई ताल्लुकात उनसे बन रहे हैं, लेकिन अमेरिका ये बहाना रखेगा ताकि वो तालिबान पे इल्ज़ाम आयद करे कि जनाब अलकायदा और हमें अलकायदा से ख़तरा है अमेरिका को, लिहाजा वो अपने ड्रोन्स भी भेजे, बम्बारमेंट भी करे, हर तरह का वो जो कार्रवाई करे वो उसका जवाब उसके पास मौजूद हो, सिर्फ एक इस बहाने की वजह से कि वहाँ अलकायदा है। जबकि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारे भी वाज़े तौर पे ये कहते हैं कि अब अलकायदा अफ़गानिस्तान में नहीं है। इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी एक रिपोर्ट बनाई कि जी यहाँ पे अलकायदा है, लेकिन तालिबान ने उसको बड़ा शद्दमत के साथ उसको रद्द किया और कहा कि ना कोई अलकायदा है और ना ही हमारे को ताल्लुकात हैं उनसे। अब इस स्टेज के ऊपर अमेरिका यहाँ पे क्यों टिकना चाहता है, जबकि उनका फोकस अब हो चुका है इंडो पैसिफिक यानी साउथ चाइना सी। अब वो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी जो स्पेशल फोर्सेस कमांड है उसका नाम भी बदल दिया, उसको उन्होंने स्पेशल ऑपरेशंस कमांड को, पहले वो स्पेशल ऑपरेशन कमांड्स वो एशिया पैसिफिक कहलाती थी, अब उसको इंडो पैसिफिक कह रहे हैं ये, तो उसका नाम भी उन्होंने बदल दिया। और ये सारा, और फिर 4 मुल्कों का एक इत्तेहाद बनाया चाइना के खिलाफ, सो सारा फोकस वहाँ पे है। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी नहीं चाहते कि अशरफ गनी की हुकूमत को बेआसरा छोड़ दिया जाए और कल तालिबान उनको लपेट दे, लिहाजा उसके लिए वो ये इंतज़ाम करना चाहते हैं कि एक तरफ इनखला तो कर लिया, खुद उनके इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो गई, वो फारिग हो गए इस जंग से, लेकिन
اشرف غنی اگر لڑتا ہے تو اس کے لیے سپورٹ دینے کے لیے باہر بیسز ہونے چاہیے. اب یہ کہ یہ چونکہ انخلا بڑا جلدی ہوا تو ہوا یہ ہے کہ یہ جو CIA وہاں پہ 20 سال سے راج کر رہی تھی اور ان کو ہر طرح کی سہولت میسر تھی، انفارمیشن بھی لیتے تھے، بلکہ یہ تو ایک طرح کی ایک علیحدہ فوج بن چکے ہوئے تھے. انہوں نے جنگیں بھی لڑی، ڈرون حملے بھی کروائے، خود کرتے تھے یہ، اور انہوں نے اسپیشل آپریشن نائٹ ریڈز بڑے کروائے. لیکن ان چیزوں کی وجہ سے بڑا نقصان بھی ہوا کہ CIA کی اپنی وہاں پہ بدنامی بڑی ہوئی، کیونکہ جو ڈرون اٹیک ہوئے وہ بعض اوقات انفارمیشن غلط ہوتی تھی. ہمارے ہاں پاکستان میں بھی انہوں نے کیے، بے گناہ لوگ ادھر بھی مارے گئے، افغانستان میں بھی بے گناہ مارے گئے کئی جگہوں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جب نائٹ ریڈ کیے انہوں نے تو رات کے اندھیرے میں جا کے جن گھروں پہ چھاپے مارتے تھے ان گھروں میں بعض اوقات انفارمیشن غلط ہونے کی وجہ سے خواتین ہوتی تھیں، ان کے ساتھ بھی کافی زیادتیاں ہوئیں اور ان کی وہ بے عزتی وغیرہ کی گئی، جس کی وجہ سے CIA کو وہاں پہ بڑا ناپسند کیا جاتا تھا. اب چیز یہ کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ طالبان کے ٹیک اوور کا خطرہ بڑھ رہا ہے. جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے کافی ساری اس پہ جو ورکنگ کی ہے، ان کے خیال کے مطابق ہر روز کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے جہاں مزید کچھ علاقے طالبان کے قبضے میں چلے جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ مہینے یا سال 1.5 سال لگ سکتا ہے، لیکن طالبان بالآخر وہاں پہ قابض ہو جائیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کو وہ روکنا چاہتے ہیں. اب اس میں بیسس جو انہوں نے لینے تھے وہ بیسس کے لیے انہوں نے پاکستان سے بھی غالباً بات کی، کیونکہ پہلے تو خبریں نہیں تھی، لیکن ہماری حکومت نے چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بالکل دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم ان کو کوئی بیسس نہیں دیں گے، تو ہم تو آج دن تک اسی بات پہ یقین کرتے ہیں، اور میرا اپنا پورا یقین ہے کہ یہ بیسس نہیں دیے جائیں گے اور ہمیں دینے نہیں چاہیے، ہمارے مفاد میں نہیں ہے یہ. دوسری طرف یہ ہے کہ جو آرٹیکل وغیرہ چھپا اس سے اگر ہم دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غالباً پاکستان سے جب کہا گیا کہ آپ اپنے بیسز دیں تو پاکستان نے کچھ شرائط عائد کی، کچھ پابندیاں عائد کی. ان میں سے جو ایک پابندی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے بیسز اگر استعمال کریں گے تو جس کسی کو بھی آپ نے جا کے ہٹ کرنا ہے، کوئی ٹارگٹ جس کے اوپر بامبنگ کرنی ہے، وہ ٹارگٹ ہم اپروو کریں گے. یعنی دوسرے لفظوں میں پاکستان اگر اس کی اجازت دے گا اس ٹارگٹ کی تو ادھر جائیں گے. اب مثال کے طور پہ پاکستان اب یہ افغان طالبان کے اوپر کسی حملے کی اجازت نہیں دیتا تو امریکہ کو پھر بیسز کس لیے چاہیے؟ امریکہ کو تو پھر بیسز کا فائدہ نہیں. لہٰذا ان چیزوں کی وجہ سے یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. لیکن پاکستان کو اگر اس میں کوئی دشواری پیش آئے تو میرا خیال ہے کہ اس میں بڑا آزمودہ نسخہ یہی ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ پارلیمنٹ میں جائے. پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے پہلے سیکورٹی بریفنگ لے، ان کیمرہ بریفنگ لے لیں، اس کے بعد پارلیمنٹ فیصلہ کرے، قرارداد پاس کر دے کہ ہمیں بیسز دینے چاہیے یا نہیں. اور مجھے امید ہے کہ پارلیمنٹ کہے گی کہ نہیں دینے چاہیے. لیکن جب آپ کی پارلیمنٹ یہ کہتی ہے تو دنیا کا کوئی بھی ملک اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بہتر رستہ ہوگا. اب یہ ہے کہ امریکہ کہتا تو ہے کہ اشرف غنی کی وہ مدد جاری رکھیں گے، لیکن یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. فی الحال انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ اپنے رونلڈ ریگن ان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کے سامنے ڈپلائڈ تھا، وہاں سے انہوں نے موو کرا کے یہاں بحیرہ عرب میں لے کے آئے ہیں تاکہ فی الحال وہاں سے جہاز اڑا کے تو افغانستان میں اشرف غنی کی مدد کی جائے. لیکن یہ کام بہت دیر تک نہیں کیا جا سکتا. جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کو یہاں بہت عرصہ نہیں رکھا جا سکے گا. یہاں سے جانا آنا جہازوں کا وہ بھی بڑا مہنگا پڑے گا، ان کو کافی کاسٹ اس کی کافی پڑتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹائم ریئیکشن کا بڑا بڑھ جاتا ہے. لہذا کوشش ان کی پھر یہی ہوگی کہ یا سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں ہاتھ ماریں، وہاں ازبکستان کرگستان وغیرہ ان سے کہیں، جو کہ ناممکن لگتا ہے. جو اب امریکیوں کے حالات ہیں، تعلقات ہیں رشیا اور چائنا وغیرہ کے ساتھ، میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ ان کو کوئی اجازت دے گا کہ یہ وہاں پاؤں جما سکیں یا وہاں سے کوئی کسی کا ایئر بیس استعمال کر سکیں. باوجود اس کے کہ یہ ان ملکوں کو ڈرا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان جو ہے آج بھی گڑھ بنا ہوا ہے دہشت گردوں کا، اور دہشت گردی آپ کے ملکوں میں بھی آ سکتی ہے، لہذا ہمیں. لیکن ان چیزوں کے باوجود کوئی بھی ملک میرا نہیں خیال کہ اس کام کے لیے تیار ہے. اب پاکستان کو بھی یہی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ اگر وہ مانگتے ہیں بیسز تو بالکل باوجود اس کے کہ آپ کی شرائط مان لیں اور آپ یہ کہیں کہ جناب ہم ٹارگٹ آپ کے اپروو کریں گے تو وہ مان لیں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ سے پاس کروا دیا جائے کہ ہم نے بیسز نہیں دینے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آپ اس کو یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک طرف تو طالبان، افغان طالبان، انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا، انہوں نے وارننگ دی کہ ہم کسی بھی اگر ہمسایہ ملک نے یہ کام کیا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس ہمسایہ ملک کے خلاف ہو سکتا ہے وہ ایکشن کرے کوئی۔ لیکن اس سے بڑھ کے پاکستان کے اپنے اندر جو ہماری پبلک ہے، ہمارے لوگ ہیں، وہ اس چیز کے سخت خلاف ہے، ہماری حکومت جو ہے وہ بھی برملا کہہ چکی ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں صرف اس نقطہ نگاہ سے کہ ہمارے اپنے لوگ نہیں چاہتے، اس چیز سے بھرپور انکار کرنا چاہیے اور اس کے لیے قطعاً کوئی بھی رعایت نہیں دینی چاہیے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اشرف غنی اور حمداللہ محب جو اس گورنمنٹ کے مورے ہیں، وہ پہلے ہی وہ کوئی پاکستان کے حق میں نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے لگاتار پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کی، ہم ویسے بھی نہ تو اس جھگڑے میں پڑنا چاہتے ہیں، نہ ہم ان کی کوئی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ایئر بیسز دیتے ہیں طالبان کے خلاف، طالبان کا نقصان ہوتا ہے تو اشرف غنی کا فائدہ ہوگا، ہمیں کیا ملے گا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نیوٹرل ہیں، ہم نہ طالبان کی مدد کریں گے نہ آپ کی، آپ جانیں آپ کا کام جانیں۔ تو اس لحاظ سے یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ اب آخر میں یہ ہے کہ امریکہ نے ایک وہاں پہ انٹیلیجنس کا نیٹ ورک افغانستان میں تیار کرنا شروع کیا ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ جو بیسس کی بات کرتے ہیں وہ تو ہے، آپ کو انٹیلیجنس بھی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈرونز وغیرہ وہاں سے استعمال کرنے، ہیلی کاپٹر استعمال کرنے ہوں گے تاکہ بمباری کی جائے، لیکن انٹیلیجنس کلیکشن تو زمین پہ ہوگی۔ اس کے لیے انہوں نے احمد شاہ مسعود جو کہ ازبک تھا اور شمالی اتحاد کا ہیڈ تھا، اس کے بیٹے کو انہوں نے چنا ہے۔ وہ ینگ ہے، نوجوان ہے، 32-33 سال اس کی عمر ہے، اس کو چنا ہے اور اس کو ہیڈ بنا کے تو اس کے نیچے یہ CIA کا ایک انفارمیشن کلیکشن یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ جاسوسی کا ایک نیٹ ورک پیدا کر رہے ہیں، وہ ہیڈ کرے گا۔ اور وہ پہلے ہی چونکہ طالبان کے بہت خلاف ہے، یعنی اس کے والد کا بھی طالبان کے خلاف جنگ لڑتے کئی سال گزرے اور پھر اسی جنگ میں وہ مارا بھی گیا ایک خودکش دھماکے میں۔ تو ان حالات میں ان کو اس سے بہتر آدمی نہیں مل سکتا تھا جس کی کہ اپنی ذاتی خاندانی دشمنی طالبان کے ساتھ ہو اور وہ اس پہ بھرپور کام نہ کر کے دے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شمالی اتحاد کے لوگوں کے ساتھ مل کے اب وہاں پہ ایک بڑا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک بن رہا ہے جو انفارمیشن دے گا CIA کو، اور CIA کے جو بھی نزدیک ترین بیسز ہوں گے وہاں سے وہ اپنے ڈرون وغیرہ اڑائیں گے اور اس انفارمیشن کے مطابق ادھر بمباری کریں گے۔ سو یہ سارا سلسلہ جو ہے جو کچھ بھی یہ طالبان کے خلاف کیا جا رہا ہے، بہانہ القاعدہ کا بھی لیا جائے گا، بہانہ اشرف غنی کے مسائل کا بھی لیا جائے گا، لیکن یہ سب جھوٹ اور غلط ہے۔ لہٰذا پاکستان کو اس گندگی سے، اس مسئلے سے باہر رہنا چاہیے ہر حالت میں، اور اس کے لیے اپنی پارلیمنٹ کا استعمال کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔